हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा लाइव हम आ चुके हैं नाजरीन। अभी आपको मैंने नोटिफिकेशन दिया था, 1 डेढ़ मिनट का मैंने आपको पैगाम भेजा था, इतला दी थी। इस वक्त कैमरा खोलते ही सारी दुनिया से टिकटॉक वाले लाइव मुझे देख रहे हैं। आपका एक दफा फिर तहे दिल से शुक्रिया। थाईलैंड से भी पैगाम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज मैं चलूंगा जर्मनी। जर्मनी से बड़ी गरम गरम खबरें हैं, फिर उसके बाद थाईलैंड वाले भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस तरह लोग मुझे इंतजार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वहां से लाइव ले लूं कॉल, लेकिन इस वक्त मैंने व्हाट्सएप कॉल पे इरफान खान साहब, जो एक सीनियर तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, उनको लिया हुआ है। कल इन्होंने पाकिस्तान की और आलमी हालात पे गुफ्तगू की थी, बात की थी, जानदार तबसरा दिया था। लोगों ने बड़ा पसंद किया और कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं और लाइक भी बड़ा किया है। नाजरीन, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, ज्वाइन आपने कर लिया है टिकटॉक पे लाइव। मैं चलता हूं खान साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 9 नवंबर हो चुकी है। किसी जमाने च ते इत्थे ठंड ही बड़ी पैंदी सी जर्मनी, ते हुण ते दूर दूर किते बर्फबारी नजर आ रही। ते की मौसम च तुसी, क्योंकि 50 साल तो इत्थे जे, क्या देख रहे हैं तब्दीली मौसम में या जर्मनी की? देखें, दुनिया में सारी जगह दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर का जो मौसम था वो गर्म तरीन था। इतना अक्टूबर कभी भी गर्म नहीं हुआ जो अभी गुजरा है अक्टूबर वाला। अच्छा। नवंबर में भी हम देख रहे हैं अभी तक इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। जी। 10-12 टेम्परेचर होता है दिन का, और इस नवंबर के लिहाज से ये कम है। मतलब ज्यादा सर्दी होती थी नवंबर के अंदर, और बर्फबारी दोबारा नवंबर वगैरह में कभी कभार हुई है। दिसंबर में जाके बर्फबारी शुरू होती है, लेकिन यह कि ठंड होती है नवंबर में। लेकिन इस साल अभी तक टेम्परेचर जो है 10-12 जा रहा है, और रात का भी माइनस में इतना नहीं गया। हम तो आदी हो चुके हैं इस ठंड के या ऐसे मौसम के, या वाकया ही टेम्परेचर है? क्योंकि 30 साल पहले तो नाकाबिले बर्दाश्त थी। बाहर निकलते हुए दस्ताने पहनो, कोट पहनो, तो घर में आओ तो हीटर चलाओ। तो इस दफा तो हीटर भी नहीं चलाने की जरूरत है गर्म से मौसमियाती तब्दीली आ रही है। लगता है पूरा दुनिया गर्म हो रहा है। तो इस लिहाज से जर्मनी के अंदर भी सर्दी में फर्क पड़ा। अब उतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी पहले पड़ती थी। नॉर्वे से भी हमें यही खबरें हैं। सारी दुनिया जुड़ चुकी है। जर्मनी की गर्मा गर्म खबरें हैं खान साहब के पास। जी बताइएगा कोई जर्मनी की अच्छी खबरें। आजकल जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गैर मुल्कियों के खिलाफ, और खुसूसन जो मुहाजिरीन है, असाइलम सीकर्स, उनके खिलाफ काफी आवाज जो है वो बुलंद हो रही है। और गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि 2 इंतखाबात हारे हैं, तो जो इंटरव्यू दिया था जर्मन चांसलर ने स्पीगल अखबार को, उसके बाद उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं अनकरीब पूरी जर्मनी की जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलके हम नई असाइलम पॉलिसी जो है वो लेकर आएंगे। तो उससे काफी एक माहौल में गर्मा गर्मी शुरू हो गई। हर तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई, सियासी लीडरों की तरफ से भी। अभी जो 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी तमाम वज़राए दाखिला की, उसके अंदर भी उन्होंने यही फैसला किया है कि हम एक नई असाइलम पॉलिसी जो है वो मुल्क के अंदर मुतारफ करवाई जाए। इस पर सब मुत्तफिक हैं। अच्छा। अब उसके ऊपर कल वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और वो अब चाहते ये हैं कि जो लेंथी प्रोसीजर है असाइलम का, उसको वो छोटा किया जाए। अच्छा। इससे पहले भी कई दफा कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन वो तादाद, असाइलम लेने वालों की तादाद ही इतनी ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो हर जो नई तब्दीली करते हैं वो फेल होकर रह जाती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2023 के अंदर नवंबर तक वो कहते हैं 2,23,000 आदमी असाइलम अप्लाई कर चुका है। अच्छा। और सिर्फ बर्लिन के अंदर ही वो कहते हैं 200 पर डे के हिसाब से लोग असाइलम दे रहे हैं। अच्छा। जो बर्लिन का एयरपोर्ट था पुराना, बड़ा एयरपोर्ट जो नया बन गया, तो वो पुराना एयरपोर्ट तो खत्म हो गया। तो उसके अंदर इन्होंने तमाम असाइलम सीकर को रखना शुरू किया था, उसको चेंज करके कि भाई यहाँ पर एक आर्जी कैंप बना दिया गया था कि यहाँ से विदिन 2 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स हम लोगों को यहाँ से मूव करके तो दूसरे जर्मनी के शहरों में भिजवा देंगे। तो वहां भी अब इस वक्त 4,000 आदमी जो है वहां मौजूद है। अच्छा। और उन 4,000 में से भी बाज ऐसे हैं जिनको 2 साल से की मुद्दत हो गई है। अच्छा। और वो बारी नहीं आ रही कहीं मूव करने की, इसलिए कि म्युनिसिपैलिटीज जो हैं शहरों की, उनके अंदर जगह नहीं है।
شہر قبول نہیں کر رہے لوگوں کو. ٹھیک. اور اب وہ کہتے ہیں کہ اسی ایئرپورٹ کے اندر انہوں نے مزید 8,000 لوگوں کے لیے گنجائش بنائی ہے, بنا رہے ہیں کہ بھئی لوگ مزید 8,000 وہاں پہ رکھے جا سکیں, اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی انہوں نے دکھائی ہے اچھا ٹی وی کے اوپر کہ کس طرح اس وہاں پہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, نئی بورڈنگیں بنائی جا رہی ہیں, فلیٹس بنائے جا رہے ہیں, نئے کمرے بنائے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں یہ بہت ٹو مچ ہے کہ بھئی ہم 12,000 آدمی کو یہاں رکھیں اور ان کو ویٹ کریں کہ بھئی کب ان کی باری آتی ہے وہاں جانے کے لیے. جو اسکیم ان کی تھی کہ بھئی ودن 3 months یہ یہاں سے موو کر جائیں, وہ ان کی اسکیم جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اس لیے وہ نئی پالیسی لانا چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی پالیسی ہو کہ بندے فوری طور پہ یہاں سے ہم موو کر جائیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 11,000 جو میونسپلٹیز ہیں, مطلب شہر جو ہیں جہاں سے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اسائلم والے, انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. ان کا جی ہم مجھے کوئی آدمی لینے کے لیے تیار نہیں. وہ صرف کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل برڈن ہی شہر پہ نہیں ہے, بلکہ بہت سارے ہمارے سسٹم جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں. مطلب ان آنے والوں کے لیے ہمارے پاس کنڈر گارڈن نہیں ہے, کنڈر گارڈن کے اندر جگہ نہیں ہے کہ ہم کنڈر گارڈن میں ان کو کہاں کون سے کنڈر گارڈن, ان کے لیے نئے کنڈر گارڈن بنائے تو اس کے لیے ہمارے پاس شہر کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ گنوائے ہیں جو وہاں پیدا ہو رہے ہیں شہروں کے اندر. اس لیے 11,000 نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہم مزید وہ اسائلم سیکر نہیں لیں گے. تو اب گورنمنٹ مجبور ہے کہ کوئی ایسی پالیسی بنائے جس سے یہ ہے کہ فوری طور پہ اسائلم سیکر کو واپس جو ہے بھجوایا جا سکے یا یہاں سے نکالا جا سکے, یا پھر بڑے بڑے سینٹر بنا دیے جائیں, پھر ان کو انہی سینٹروں تک رکھا جائے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جن کی باری نہیں آتی 2 سال 2.5 سال لوگوں کی صرف جو پہلی پروٹوکول ہے اس میں آنے میں 3 سال تک لگ جاتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے. اس دوران وہ حکومت کی طرف سے ان کو پیسے وغیرہ ملتے رہتے ہیں اور وہ پیسے جو وہ ملک سے باہر بھجوا دیتے ہیں اور اپنے پہ خرچ نہیں کرتے. اس کا حل انہوں نے نکالا تھا کہ اس کو ایک منیمم اماؤنٹ کم کر دی جائے. اچھا, جو عام سوشل ہیلپ ہے اس سے اس کا کم کر دیا جائے. وہ پھر لاگے ہو گیا سپریم کورٹ آف جرمنی کی آئینی عدالت کے اندر, اور جرمنی کی آئینی عدالت نے کہہ دیا کہ آپ 400 سے کم رقم نہیں دے سکتے, ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں, تو اس لیے وہ رقم ان کو بہرحال دینی پڑ رہی ہے. اب اس کا یہ حل انہوں نے یہ نکالا کہ جہاں پہ اجتماعی قیام گاہیں ہیں جو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں وہاں جہاں فوڈ جو ہے وہ حکومت مہیا کرے گی. اچھا, بڑے بڑے سینٹرز کے اندر. اور اس کے بعد 195 یورو پر پرسن جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات کے لیے, شیونگ ہے, ٹوتھ برش ہے, اس قسم کی چیزیں جو لوگوں کی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں جس کے لیے انہیں ضرورت کیش کے پڑتی وہ ان کو دی جائے. اس پر بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے حکومت. ایک بڑا حصہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کریڈٹ کارڈ ایشو کیے جائے. اچھا, وہ رقم کو کیش نہ دی جائے بلکہ کریڈٹ کارڈ کے اندر ڈال دی جائے, اور وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ اسٹورز جو ہے وہ قبول کریں. اس طرح وہاں سے ڈائریکٹ حکومت سے ان کو اسٹوروں کو پیسہ چلا جائے گا, لوگوں کو کیش منی نہ دی جائے. اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ اس وقت جرمن سوسائٹی میں اٹھ رہے ہیں, سیاستدانوں میں اٹھ رہے ہیں, سیاسی پارٹیوں میں اٹھ رہے ہیں. تو جو نئی پالیسی آئے گی وہ ان تمام جو نئے سوال اٹھنے والے سوال ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دی جائے گی. اس لیے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ 2-3 مہینے میں ایک نئی اسائلم پالیسی جس کے اندر کیش منی کا رجحان کم ہوگا دینے کا, وہ پالیسی سامنے آئے گی اور لوگوں کے کیس جو ہیں وہ جلدی ختم کیے جائیں گے. بریکنگ نیوز دی جا رہی ہے خان صاحب کی طرف سے. 11,000 میونسپل ہیں یہاں پہ, یہ پہلی دفعہ مجھے بھی پتا چلا ہے. خان صاحب تو بالکل اعداد و شمار بتا دیتے ہیں, انہوں نے ہاتھ چک لینے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے شہر میں گنجائش نہیں ہے, ہم لوگ جو اسائلم سیکر ہیں ان کو نہیں لے سکتے. یہاں ایک سسٹم ہے, ہر شہر کو تقسیم کر دیے جاتے تھے کسی زمانہ میں, لیکن یوکرائن جنگ کے بعد بہت سارے مہاجرین یہاں آ چکے ہیں. ناظرین, جب یہاں میئر کا انتخاب ہوتا ہے یا انتظامی انتخابات ہوتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے جرمنوں کو وہ کنڈر گارڈن کا ہے, جس میں چھوٹے بچے جا کے پڑھتے ہیں. وہ بھی آج خان صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہاں پہ اب ماشاءاللہ جو غیر ملکی ہیں ان کے 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 بچے ہوتے ہیں کنڈر گارڈن, وہی جگہ لے لیں گے تو جرمن کدھر جائیں گے. اس لیے وہ میونسپل کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیتی ہیں کہ یہاں ہمارے میں کوئی گنجائش نہیں, ہماری کشتی فل ہو چکی ہے. میں نے ابھی دیکھا ہے جب جاتا رہتا ہوں مختلف شہروں میں,
جو یوکرائن کہتے ہیں انہوں نے سپورٹ حالے میں ان کو ٹھہرایا تھا. اب ایسا ان کے لیے بھی بیرکس بنائی جا رہی ہیں کیونکہ سپورٹس ہال سپورٹ کے لیے اسکول کالجز والے وہاں جا کے بچے اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کھیلنے کی جگہ مہیا کی جائے. اب بہت سارے شہروں نے وہاں ان کو بیرکیں بنا کے دے دی ہیں جو یوکرائن سے آئے ہیں, اسی طرح سیریا سے آئے ہیں. اس طرح جیسا خان صاحب نے بتایا کہ لاکھوں کی تعداد میں اسائلم سیکر یہاں جرمنی میں آتے ہیں کیونکہ جرمن حکومت انسانی ہمدردی رکھتی ہے, تو آتے ہی ان کو ایسی سہولیات تو ضرور دینی پڑتی ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. اور برلین کا جو ایئرپورٹ ہے, برلن کا ایئرپورٹ جو سابقہ تھا, کتنا بڑا ایئرپورٹ ہوتا ہے, وہ اب ان کو دیا گیا تھا, اس میں بھی ابھی گنجائش پیدا ہو رہی ہے. جی خان صاحب, میں نے تھوڑی سی اور تصحیح کر دی تاکہ لوگوں میں پتہ لگ جائے کہ جرمنی کے حالات, اور کیا جرمنی کے بارے میں کوئی ہے خبر؟ دیکھیں, دوسری طرف حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ جو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں, محنت کی ہے, جرمن سیکھی ہے اور فوری طور پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے جرمن سوسائٹی کے اندر, ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے, وہ بھی خاصی تعداد ہے. تو وہ کہتے ہیں آنے والے جو ہیں بجائے اس کے سینٹروں کے اندر بند ہو کے بیٹھے رہے, جس طرح کہ ہم فیسلٹیز مہیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ زبان سکھانا شروع کرتے ہیں آنے والوں کو, تو ان کو وہ زبان سیکھنی چاہیے. تو جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, سوسائٹی کا حصہ بن رہے ہیں, ان کی ہمیں ضرورت ہے, ہم ان کو سیٹل کرنے کے لیے تیار ہیں, اسائلم سے ہٹ کر بھی. جس میں انہوں نے مثال دی ہے, اس جو خبر نامہ جاری ہوا تھا اس بارے میں جو رپورٹ انہوں نے دی ہے, اس کے اندر انہوں نے سیریا کے ایک بندے کی مثال دکھائی ہے کہ 9 سال ہوئے ہیں اس کو یہاں آئے ہوئے جرمنی میں, اور وہ اب خود ایک اپوتھیکر کا مالک ہے. اچھا, اب اپوتھیکر جو ہے وہ لاکھوں میں کھلتی ہے, لاکھوں کا خرچہ ہے جو بندے کو, لیکن وہ ڈاکٹر تھا, اس نے یہاں کے زبان سیکھی اور فوری طور پہ اس نے کچھ انویسٹمنٹ قرضہ گورنمنٹ سے لیا, کچھ اپنے پاس سے لیا, اور ایک اپوتھیکر کھول کے وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ مثال انہوں نے اس لیے دی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس آنے والے جو ہیں وہ اس طرح سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائیں کہ جو سوسائٹی کی ضروریات ہیں, ملک کی ضروریات ہیں, ان کو پورا کریں, تو ہم بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کہ صرف اگروں میں بٹھا کے ان کو کھلائی جائیں اور ان کو کوئی ان میں سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہ ہو, اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. جرمن سوسائٹی, اس کے لیے ہم 1 بلین سے زیادہ سالانہ کا خرچہ ہے ہمارا جو ہم یہ کر رہے ہیں, اور اب مزید ہم یہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں, ان کو لینا چاہتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے مفید وجود, ملک کے لیے مفید وجود بن کر رہنا چاہیں, ملک کے لیے مفید. ہاں جی, میں تھوڑا سا اور بتا دوں ناظرین, خان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ان میں انسانی ہمدردی ہے کہ جو ملک کے لیے مفید ہے ان کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک شخص آتا ہے یہاں, اس نے زبان سیکھتا ہے, ڈاکٹر تھے تو انہوں نے اپنا میڈیکل سٹور ڈال لیا ہے, اور بہت بڑا میڈیکل سٹور ہے جو وہ چلا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے غیر ملکی ناظرین جرمنی میں آ کے ہر شعبہ میں خدمت کر رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے لوگ تو ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, سینکڑوں کے حساب سے, اور دیگر خدمات کر رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی اللہ کے فضل سے یہاں ہر طرف چھائی ہوئی ہم دیکھتے ہیں. انڈیا کی کمیونٹی بھی دیکھی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ان کا تو تھوڑا سا اپنا قصور بھی ہے, آپ اس پہ تبصرہ کریں. ان کی اولادیں نہیں ہو رہی, جرمن جو سے ہیں شادی نہیں کر رہے, شادی کے بعد بچے نہیں ہو رہے, یہ بھی تو ایک ہے نا. نہیں, آپ اس کو ایک قصور نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ کمی کہہ سکتے ہیں. اچھا, ہر کے اپنے اصول ہیں, اپنا طرز رہائش ہے. اچھا, اب یہاں کا سیپریشن کا سسٹم ہے وہ اتنا سخت کر دیا گیا ہے, اچھا, کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اس سے, اور اس کا حال انہوں نے یہ نکالا ہوا کہ بھئی جب سوسائٹی الاؤ کرتی ہے کہ بغیر شادی کے اکٹھے رہ لو, تو وہ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جس کا نقصان یہ ہے کہ پھر بچے وغیرہ جو ہے کم پیدا ہو رہے ہیں. ابھی تک جو ریشو جو ہے وہ زیادہ غیر ملکیوں کی جو یہاں کے آباد ہوئے ہیں انہی کے یہاں زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. پیور جرمنز جو ہیں وہ ان کے اولادیں کم پیدا ہو رہی ہیں. ابھی کبھی کل بھی میری بات ہوئی تھی, میں کس دن قصہ سناؤں گا. کل جو ایک جرمن دوست سے بات ہوئی, 37 سال عمر ہوگی, ایک کوارا پرنڈیا, اور میں نے کہا کہ شادی کروائیں, آپ کے ابا جی کے 2 بچے تھے, بہن اور بھائی, اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد آگے نہیں ہے. اتنی بڑی جائیداد ہے کہ آپ حیران ہوں گے. ناظرین, یہ بھی ایک خبر آپ کو بتائی ہے اسی تبصرے میں خان صاحب نے کہ اب کیش والا معاملہ کوئی اور ہی راستہ اختیار کریں گے, کیونکہ وہ خبریں یہ بتا رہی ہیں ان کے جرمن کی کہ دھڑا دھڑ پیسے اپنے ملکوں کو لوگ بھیجتے ہیں.
تو وہ پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے کھانے کے لیے دیے جاتے ہیں تو ادھے بچا لیندے نے ادھے کلا دیندے نے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے سوچا ہے کہ کھانے وغیرہ کیا جائے۔ اچھا، جرمنی کی کوئی اور خبر ہے تو بتائیے گا، میں پھر تھوڑا سا ایک پاکستان میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ پاکستان کی بات کر لیں، جرمنی کی سے زیادہ اور کیا سیاسی یہی ہے کہ جو G7 کی کانفرنس ہوئی ہے وزارت خارجہ کی وہاں پر جاپان میں، اس میں دیکھ لیں کہ بھئی انہوں نے اسرائیل کو سب نے اسرائیل کی مدد کرنے کا اعلان کیا کہ ہاں اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اچھا، عظیم کی ایسے وہ کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کی پالیسی کو، جی، اور سب نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہاں جی اس کا حل یہی ہے کہ دو ممالک بنا دیے ہیں، فلسطین اور اسرائیل کو علیحدہ دو ملکوں کا قیام عمل میں لایا جائے، لیکن فلسطین جس شرائط پر وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہمیں ہمارا ملک بنے، اس کی طرف کوئی نہیں آتا، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی یہ بھی سختی سے کہا گیا ہے کہ جو ان حماس کی مدد کر رہا ہے، جو ممالک جو ان کے اوپر جو ہے پابندیاں لگنی چاہیے، ان سے گفت و شنید ہونی چاہیے، ان سے بات ہونی چاہیے، اور ان کا سارا اشارہ جو ہے وہ قطر کی طرف ہے، کیونکہ حماس کو زیادہ تر قطر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن وہاں پر جو انسانی ظلم ہوا ہے، جس طرح 10,000 سے زیادہ آدمی مر گئے ہیں، 4,000 سے اوپر بچے مر گئے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایسی ابھی تک جاپان میں جو G7 ملک سب سے بڑے صنعتی ملک ہیں، وہاں کا جو کل جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس طرف کی اس کا حل یا طرف آنے کے لیے کوئی ابھی تک نہیں آیا۔ اس لیے جو کچھ فلسطینیوں بیچاروں کو اگر کوئی تھوڑی بہت امداد ملنی ہے مورال، تو وہ مسلمان ملکوں کی طرف سے ملنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنیا جو ہے وہ تو اسرائیل کو اگر کھل کے بھی فیور نہیں کرتی تو اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کرتی، اور جو مغربی طاقتیں ہیں بڑی، باقی جو چھوٹے ممالک ہیں امریکہ کے شمالی امریکہ کے، وہ بعض اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن صورتحال یہی ہے کہ آج کی جو خبر تھی اس میں یہ تھا کہ 50,000 آدمی جو ہے وہ غزہ سے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف دھکیلنے میں اسرائیل جو ہے کامیاب ہو گیا۔ تو یہی وہ چاہتا ہے کہ غزہ کو خالی کروائے، اور اب اس میں جو سنگیں وغیرہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سنگیں بڑا بچھی ہوئی ہیں، اس کی طرف اس نے پیش قدمی کرنی ہے، اس سے مزید خون خرابہ ہونا ہے، اور اس کو روکنے کی طرف ابھی تک کوئی عالمی طور پر ایسی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ عالمی طور پہ جدوجہد جاری ہے، لیکن وہاں ظلم اور بربریت جاری ہے، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ لوگ جو ان سے بڑی طاقتیں وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ بتا رہے تھے جاپان میں جو کانفرنس ہوئی ہے، آج بھی بمباری ہوئی، ہر روز بمباری ہوئی ہے، ایک اسرائیل کی سامنے کوئی سینکڑوں کے حساب سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے، دنیا کی کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ یوکرائن میں آج کل خاموشی ہے، وہ خبریں پیچھے رہ گئی ہیں، بتا سکیں گے؟ یوکرائن میں خاموشی نہیں ہے، جو یورپی یونین کی صدر جو ہیں وہ جرمن ہے، وہ ابھی گئی ہوئی تھی، کل ہی ہو کے آئی ہیں وہاں پہ یوکرائن کے ساتھ، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ بھئی اس کو یوکرائن کو جلد جو ہے یورپی یونین کا ممبر بنا لیا جائے گا۔ تو اس لحاظ جو یورپی یونین جو چاہتی تھی یا جو مغربی طاقتیں چاہتی تھیں، ان کی طرف ان کے اقدامات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اپنا رستہ وہ صاف کر رہے ہیں۔ اور کل کی بڑی اس کی وزٹ کو بڑی یہاں پہ اہمیت دی گئی ہے پورے دنیا میں، اخبارات وغیرہ کے اندر اور ٹی وی وغیرہ کے اندر، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ فائنل بات کرنے گئی تھی، اس کو آفر دے کے آئی ہیں کہ بھئی آپ کو ہم یورپی یونین کا ممبر جو ہے آپ بنا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رشین پالیسی تھی اس میں کوئی ایسی زیادہ کامیابی ابھی تک نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ بھئی ٹھوٹھاں ہوئی ہے، ضرور ایک دوسرے کو مارا مورا یا بمباریاں وغیرہ ہوئی ہیں، علاقوں پہ قبضے بھی کیے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ تھا وہ وہیں کا وہیں ہے، اور وہ نیٹو کا ممبر بھی بن جائے گا اور یورپی یونین کا ممبر بھی ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے۔ جی عالمی خبریں میں چلوں گا پاکستان۔ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ بہت زبردست پروگرام جا رہا ہے، اس وقت ہم لگے آئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ لیا جائے، لیکن اب ہماری مجبوری ہے کہ اس وقت ہمارا تبصرہ جاری ہے، جب تبصرہ ختم ہو جائے گا اب پاکستان پہ 2-4 منٹ کا تبصرہ ہے۔ افغانیوں کا جو مہاجرین کا وہ مسئلہ بڑا چل رہا ہے، اور
وہاں جو ان سے دھند آ گئی ہے پاکستان میں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انہوں نے پابندی لگا دیا کہ لوری باہر نہ نکلنے، دھند ہی دھند ہے ہر طرف. تو یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان کے حالات، افغان مہاجرین کے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمدردی کے طور پہ کہ ان کو رکھا جائے، یہیں ٹائم تھوڑا ہے ان کو نکالنے کا. دیکھیں ان کو رکھنے والا معاملہ جو ہے اس کے زیادہ تر پختون ہی بول رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اس طرف نہیں آ رہا. بڑے سیاسی لیڈروں میں سے بھی جو بلوچستان کا پختون ہے وہاں سے آواز اٹھی ہے کہ ان کو اس طرح نہ دھکیلا جائے. لیکن بات وہی ہے جو حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ بھئی جو اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت نظر آ رہا ہے، یا جو دہشت گردوں کے پاس ہے وہ سب افغانستان سے آیا ہے اور وہ امریکن اسلحہ ہے. اور اس اسلحے کو روک تھام کے لیے افغان حکومت جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں کر رہی. ہم نے دو ہی آفریں دی تھی ان کو، افغان حکومت کو، کہ یا ہمارے ساتھ تعاون کر لو، ایک ہو کے ہر معاملے کے اندر آپس میں ایک پالیسی رکھیں، یا آپ طالبان کے ساتھ ہو جائیں. جو پاکستان کے تحریک طالبان کے لوگ وہاں ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور نظر یہی آتا ہے، حکومت پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ہمارے ساتھ بجائے انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، انہی کے بندے جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور جو بندے ہم ان سے طلب کرتے ہیں وہ یہ ہمیں نہیں دیتے. جو انٹرویو دیا تھا پرسوں اپنے نگران وزیر کاکڑ صاحب نے، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، اس کو افغان حکومت نے، جس کو کہتے ہیں جرمنی، اب کے لین کر دیا ہے. مطلب اس کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا، اس کے انٹرویو پر خاموشی اختیار نہیں کی. اگر وہ خاموشی اختیار کر لیتے، رد عمل ظاہر نہ کرتے، اگر وہ فیور نہیں کر سکتے تھے تو اگر رد عمل ظاہر نہ کرتے تو ہم سمجھتے کہ ہاں یہ کچھ نہ کچھ پاکستان کی موقف کو بھی سمجھتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں. لیکن ان ایک دم اس کو ریجیکٹ کر دینا کہ ہم ان کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور تو یہ اس بات کا موقف ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لحاظ سے نظر یہی آ رہا ہے کہ بھئی اب مزید حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے. کل رات بھی کرک کے اندر جو ہے صبح کی خبر تھی کہ 4 آدمی وہاں شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی. وہاں بھی یہ ڈیلی کی روز کی ایک معمول بن گیا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان میں دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اور مختلف ایریاز کے اندر افغانستان سے لوگ داخل ہو کر تو وہ حالات کو مزید بگاڑ رہے ہیں. اور جو پاکستان کی معاشی حالات ہیں اس کے اندر اس قسم کا ایک مستقل درد سری پاکستان کے ساتھ لگ گئی تو حالات مزید خراب ہوں گے، ملک مزید کمزور ہوگا. ملک مزید کمزور ہوگا. تو ناظرین بہت لمبا اور بہت اچھا تبصرہ آج کر دیا ہم نے، لائیو آپ کو لیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ لیں، تو معذرت کے ساتھ ہم ان کو ساتھ نہیں لے سکے. ہم نے تبصرہ ایسا تھا کہ ہم نے سنا. خان صاحب آپ کا پھر شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا. اس وقت سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں.